सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। सिचुएशन खासी इंटेंस हो गई है। हर गुजरता हुआ जो लम्हा है वो अहम है और वो शदीद इसलिए होता जा रहा है क्योंकि डिस्पाइट ये कि एक बहुत ही आप समझे सरसरी सा कांटेक्ट हुआ है वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौहर खान के दरमियान, पीटीआई चेयरमैन के दरमियान, और बहुत ही सरसरी सा राब्ता है। उसमें ये कहा गया कि जी आपने नहीं आना है, आप अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे, और एक तरह से ये बोला गया कि जो भी फिर नताइज होंगे उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे, तो लिहाजा कौम को और अवाम को इस मुश्किल में ना डालें। बहरहाल ये जो सरसरी कांटेक्ट हुआ है इसके बाद पीटीआई ने टाइम मांगा है कि हम सोच के बताते हैं, लेकिन यही है कि अभी तक तो जो हालात हैं वो यही लगते हैं कि जो एहतजाज की कॉल है वो खत्मी ही है, और जो डू और डाई वाली बात है पीटीआई के तमाम लोग वेदर दे लाइक इट और नॉट, इनकी पार्टी की तरफ से इस हिकमत अमली पे बिल्कुल भी इसमें तब्दीली की गुंजाइश मालूम नहीं होती है। कई लोग पीटीआई के विदिन समझते हैं कि ये चीज ठीक नहीं है और नहीं करनी चाहिए इस वक्त, लेकिन फिर भी कोई रद्दोबदल इसमें किया जाएगा या ऐसा मालूम दूर दूर तक नहीं होता है। बल्कि आपको पता है कि सिर्फ यहां नहीं, कई सारे ममालिक में भी पीटीआई एहतजाज कर रहे हैं, पाकिस्तान के अलावा भी, ताकि ये बावर कराया जाए और एक इस्टेब्लिश किया जाए कि हम एक बैनुल-अक़वामी नौइयत की जमात हैं और बैनुल-अक़वामी एक रिकग्निशन हमारे लीडर को, हमारे बानी को, इमरान खान साहब को हासिल है। तो ये एस्टेब्लिश करने की पीटीआई कोशिश कर रहे हैं। देखें, अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की सिचुएशन में। वही बात है कि जब हम असेस करते हैं कि कहां से गलती हुई, कहां से शुरू हुई, तो हमें पूरी पिक्चर को एक देखना पड़ता है, सिक्के के दोनों रुख देखने पड़ते हैं। एक तो ये कुछ रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि कुछ लोग ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं। मरवत साहब ने पिछले रोज कुछ बात करते हुए ये बात भी उन्होंने कंफर्म की है कि कुछ लोग तो इस्लामाबाद में ऑलरेडी मौजूद हैं। उसी के पेश नजर ये एक बहुत मैं समझती हूं कि इंटेंस फैसला था वफाकी हुकूमत का और इंतजामिया का कि उन्होंने हॉस्टल्स खाली करा दिए हैं। यहां पर जितने गेस्ट हाउसेज हैं, रेस्ट हाउसेज हैं, वो खाली करवाए हैं। उनको अल्टीमेटम दिया है कि वो फौरी तौर पर शहर को छोड़ें, क्योंकि उनको यही खदशा है कि ये तमाम लोग कहीं ना कहीं बैठे हैं और पीटीआई के कई लोगों के घरों पर भी बड़े पुरतशद्दुद किस्म के छापे भी मारे जा रहे हैं, जिनमें तोड़ फोड़ किसी भी तरह की मुकम्मल तौर पर तोड़ फोड़ की जा रही है। किसी भी तरह की जो है वो गुंजाइश या नरमी नहीं बरती जा रही। उसका भी मकसद यही है कि कहीं से पता लगवाया जाए कि कहीं किसी पीटीआई के रहनुमा के घर में तो ये लोग छुपे नहीं बैठे हैं। ये तमाम सूरत हाल है जो अभी बनी हुई है। बल्कि इस हद तक बात चली गई है कि आपको पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 9 मई के हवाले से 9 मई के मुकदमात में एक तो जो जमानतें मिलती हैं वो भी, हाँ, हम लोग हमेशा बताते हैं क्योंकि अभी तक तो रिलीफ ही मिला है 9 मई के लोगों को, लेकिन एक बड़ी अहम बात है, अहम डेवलपमेंट है जो कि इंसिडेंटली अभी ही हुई है, इन्हीं दिनों में हुई है, और वो ये है कि 10 जो है वो 9 मई के मुल्जिमान को बाकायदा सजा दी गई है और 9 मई में उनको कसूरवार पाया गया है। उनमें कुछ पाकिस्तानी शहरी भी हैं, लेकिन पाकिस्तानी शहरियों से ज्यादा गालिबन 6 उनमें अफगान शहरी भी हैं, अफगान बाशिंदे भी हैं। तो उसके पेश नजर बेसिकली आपको पता है कि चूंकि इमरान खान साहब की जो पिछली गवर्नमेंट थी वफाक में, और जो केपी में भी उनकी हुकूमत थी, बल्कि अभी भी जो हुकूमत है केपी की, वो इसी बात का तसलसल है कि उन्होंने बहुत ज्यादा एक स्पेस दे दी है और बहुत ज्यादा उन्होंने लेवरेज दे दी है तालिबान के हर तरह के तकरीबन फैक्शन को अपने सूबे में ऑपरेट करने के लिए, और वो एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के हालात खास तौर पर खराब हैं। तो वो जो एक फैक्टर है उसको देखते हुए जाहिर है उन लोगों को फिर अपने हक में भी इस्तेमाल पीटीआई करती है जब इस तरह के मौके आते हैं। जब जमान पार्क पे भी उस वक्त पुलिस ने धावा बोला था, तब भी पीटीआई ने अपने दिफा में इन तमाम लोगों को निकाला था और इनको अपने दिफा में खुलकर सामने लाए थे ताकि वो लोग पुलिस का मुकाबला कर पाए। अभी भी ये तमाम लोग हैं जो कि पीटीआई जिनके ऊपर किनारा किए हुए है या तकिया किए हुए है, कि वही लोग तमाम वो उनके आप समझे जंगजू समझे जाते हैं पीटीआई में, जो कि वो समझते हैं कि ऑन ग्राउंड पुलिस को इनको फेस ऑफ देने के लिए ये लोग काम आएंगे। बहरहाल इसकी बहुत बड़ी फ्लिप साइड है और इसकी बहुत बड़ी कीमत है जो कि बतौर रियासत पाकिस्तान चुका रहा है, और वो ये है कि इन्हीं लोगों की वजह से
جو یہ حملے ہو رہے ہیں پے در پے، اور بالخصوص ان حملوں کا تعلق کیونکہ خیبر پختونخوا میں ہے، میں ساتھ ساتھ تذکرہ کرنا چاہتی ہوں شیر علی ارباب صاحب بڑے نفیس آدمی ہیں، پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں پشاور سے، پچھلے اسمبلی میں بھی وہ ایم این اے تھے. انہوں نے باقاعدہ گنڈا پور صاحب کی حکومت پہ تنقید کی، اپنی ہی جماعت کی گویا حکومت پہ انہوں نے صوبائی حکومت پہ تنقید کی اور آڑے ہاتھوں لیا اپنی حکومت کو کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے، کیونکہ صوبے کا امن و امان جو ہے وہ ڈیوالٹ سبجیکٹ ہے، وہ صوبے کے سوابدید ہے، صوبے کے انڈر آتا ہے، اور صوبے کی تو پرائیورٹی کہیں نہیں ہے اپنے صوبے میں امن و امان کرنے کے حوالے سے یا اپنے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے. ان کی پرائیورٹی دوسری طرف ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو صرف خان صاحب کو چھڑانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی آئی تھنک عجیب سی صورتحال ہے کہ آپ نے صرف جو ہے وہ اللہ بھروسے آپ نے اپنے صوبے کے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، اپنے عوام کو چھوڑ دیا ہے. بالکل ہم نے بڑی تنقید کی تھی جب اسموگ کے رحم و کرم پر پنجاب کے عوام کو چھوڑا گیا تھا، اور پنجاب کی تمام تر جو اس وقت ابھی جو پریزنٹ پنجاب کی لیڈرشپ ہے، چیف منسٹر مریم صاحبہ اور ان کی تمام جو ان کی کابینہ کے بھی لوگ، بالخصوص مریم اورنگزیب صاحبہ، یہ تمام جب جنیوا چلے گئے تھے تو اس کو بھی اسی طرح سے لیا گیا نا کہ آپ اپنے عوام کو اسموگ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آپ لوگ تمام وہاں جا کر سیر سپاٹے کر رہے ہیں. اور یہ کتنی انسینسٹیو ایک جاتی ہے اس کی چھوی. وہی ریفلیکشن میں سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں گنڈا پور، ان کے اوپر بھی اب یہی منفی امپریشن جا رہا ہے کہ ان کے عوام کیا سوچتے ہوں گے، کیا ان کے دلوں میں احساس آتا ہوگا کہ 100 سے زائد لوگ، بچے، عورتیں سمیت پارا چنار کے بدترین دہشت گردی کے حملے میں ہلاک ہوئے ہیں اب 2 روز پہلے ہی. اور جو صوبے کی لیڈرشپ ہے وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، ریسکیو 112 کو بجائے اس کے کہ عوام کے جان و مال کی تحفظ کریں اور کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹیں، اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے خیبر پختونخوا میں تو کیا مشینری ہے ان کے پاس، یہ کیا کہیں گے 24 نومبر کو کہ نہیں ہماری مشینری تو ساری مصروف تھی دھرنا کرنے میں، اسلام آباد گئے ہوئے تھے ہم تو کرینیں اٹھا رہے تھے. تو آئی تھنک دیکھیں، میں اس بات کی سب سے بڑی ایڈوکیٹ ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو عدالت ضمانت دے رہی ہے تو ان کی رہائی ہونی چاہیے. ان کو بلا جواز صرف اور صرف ان کو کسی نہ کسی بہانے سے جیل میں رکھنا، پابند سلاسل رکھنا سراسر زیادتی ہے. لیکن دیکھیں وی ہیو ٹو پرائیورٹائز کہ پہلی چیز کیا ہے، پہلی زیادتی کیا ہے، دوسری زیادتی کیا ہے. پرائیورٹی سیٹ کرنا اسی کو تو کہتے ہیں نا. ابھی پہلی پرائیورٹی کسی بھی آپ تھوڑا سا بھی عقل اور دانش رکھنے والے شخص سے پوچھیں تو پہلی پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اس وقت امیڈیٹلی جو عوام ہے جن کی زندگیوں کو خطرہ ہے، جن کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں دہشت گردی کے پیش نظر، خیبر پختونخوا میں خاص طور پر، ملک بھر میں ہے لیکن خیبر پختونخوا میں آل دا مور، ان کو بچانا، ان کی صحت، ان کی جان کو بچانا، ان کے مال کو بچانا، ان کے گھروں کو بچانا سب سے بڑی ذمہ داری ہے. پرائیورٹی لسٹ میں یہ نمبر 1 پرائیورٹی ہے. ہاں اس کے بعد دوسری والی بات آتی ہے کہ ہاں خان صاحب جو کہ اللہ انہیں صحت دے وہ جیل میں ہیں لیکن وہ ٹھیک ہیں، ہی از ہیلدی، ہی از ڈوئنگ فائن. جیل میں ہیں، انہیں نہیں ہونا چاہیے، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں جیل میں نہیں ہونا چاہیے انہیں، لیکن پھر بھی وہ جیل میں ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہے اور دس کین ویٹ. ابھی یہ چیز ویٹ کر سکتی ہے. اس وقت سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے صوبے کی امن و امان کو سنبھالنا ہے، وہاں پر آپ نے بگڑتی ہوئی صورتحال کو فوری طور پر سنبھالنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ لوگ ویٹ کریں، پہلے ہم خان صاحب کو چھڑا کے آتے ہیں تب تک آپ لوگ ویٹ کریں. مطلب آپ خود سوچیں آپ کی پرائیورٹی لسٹ میں پھر عوام کہاں آتی ہے، عوام کی جان، عوام کا مال، ان کا تحفظ کہاں آتا ہے آپ کی پرائیورٹی لسٹ میں. اگر آپ یہ تنقید کر رہے تھے کہ اسموگ کے پیش نظر آپ رحم و کرم پر چھوڑ کے آگے پنجاب کے عوام کو، تو پھر کے پی میں تو آپ عوام کو باقاعدہ دہشت گردوں کے مرہون منت چھوڑ کے آ گئے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور اتنی بیسک بات ہے جو کہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اور خاص طور پر صوبائی قیادت کو خیبر پختونخوا کی کیوں سمجھ نہیں آ رہی، جبکہ ان کے پارٹی کے اپنے جو اچھے باشعور لوگ ہیں، لائک شیر علی ارباب کو میں نے آپ کو کوٹ کیا ہے، ان کے اپنے پارٹی کے لوگ اس بات کو باور کرانے کی کوشش کرا رہے ہیں چیف منسٹر گنڈا پور صاحب کو. گنڈا پور صاحب کو دیکھیں یہ بات ہے کہ وہ شاید کسی اور طرف کا ویو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں ان کا ایک انٹرویو دیکھا اور مجھے وہ بھی دیکھ کے خاصا افسوس ہوا جب ان سے جو سوال کرنے والے صحافی تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کیا جواب دیں گے کہ پچھلی دفعہ آپ جب ڈی چوک پہ عوام کو چھوڑ کر آپ کے پی چلے گئے تھے اور آپ غائب ہو گئے تھے تو وہ لوگ مایوس ہیں آپ سے. کہتے نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، بھاڑ میں جائیں، میں لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں پہ اور میں تو ان کو پی ٹی آئی کا سمجھتا ہی نہیں ہوں. مطلب یہ کتنی غلط بات ہے کہ انسٹیڈ آف ڈیفینڈنگ یور اون ایکشن
آپ ان لوگوں پہ گالیاں دینے پہ آپ اتر آئے ہیں جو کہ آپ کو تنقید کر رہے ہیں. تو یہ مطلب کون عقل مند بندہ، کون باشعور بندہ ہے اس طرح کے رویے کی دوسرا ہٹ کرے گا؟ تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. لیکن ہیونگ سیڈ آل آف دس، دیکھیں میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ بات شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب اس نہج پہ چیزیں آ گئی ہیں نا کہ ڈو اور ڈائی، اب یہ صرف پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہے، اب یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ڈو اور ڈائی والی بات ہے. ان کے اسلام آباد کے جو پولیس اہلکار ہیں اور وہ جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ ایسے مشقت کر رہے ہیں اور ایسے وہ مشقیں کر رہے ہیں اس وقت کہ جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ اپنے ہی لوگ ہیں نا، یہ ان کے پروٹیسٹرز پاکستانی ہیں، عام عوام ہیں. اس میں ہو سکتے ہیں کہ کچھ اور ایلیمنٹس ہوں، کچھ شرپسند ایلیمنٹس ہوں، بٹ ناٹ ایوری بڈی از اے شرپسند. ہر کوئی ان میں شرپسند نہیں ہے، اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اس میں خواتین ہیں، بچے ہیں، بہت سارے اور لوگ بھی ہیں. تو آپ اپنے لوگوں کے اوپر ان کے خلاف آپ ایسے تہاوا بولنے کی اور آپریشن کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ جیسے خدا نخواستہ آپ انڈیا سے لڑنے جا رہے ہو، جیسے آپ کو ایل او سی پہ آپ کو جو ہے وہ پوسٹ کیا جا رہا ہو، آپ اس طرح سے مشقیں کر رہے ہیں اور ایکسرسائزیں کر رہے ہیں اور اپنی ویڈیوز بنوا رہے ہیں. تو آئی تھنک اس سے ایک ڈرانا تو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ پروٹیسٹرز کو ڈرا رہے ہیں، بٹ ایز اے اسٹیٹ یہ پیغام بہت منفی ہے. اور اب ہم جب کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سکے کے دونوں رخ دیکھیں، تو ایک سکے کا بہت بڑا رخ یہ بھی ہے کہ اس نہج تک معاملات کیوں آ گئے ہیں. کیا اس سے پہلے کوئی ہوش کے ناخن نہیں لیے جا سکتے تھے؟ کیا حکومت نے، بہت معصوم ہے حکومت، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ لوگ اچانک سے اتنے مشتعل ہو گئے؟ میں اس میں صرف ایک بات کی نشاندہی کرنا چاہتی ہوں اور وہ کافی ہونی چاہیے. میں نشاندہی کرنا چاہتی ہوں 8 سپٹمبر کی. 8 سپٹمبر کو جب جلسہ ہوا تھا، اس سے بالکل پہلے عمران خان صاحب کا ایک کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا، جو کہ خان صاحب نے بھی مطلب پی ٹی آئی نے بھی جس کی ایک سیکنڈ کیا تھا اس بات کو اور اس کو مانا تھا کہ ہاں کانٹیکٹ ہوا ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی مانا گیا تھا کہ کانٹیکٹ ہوا ہے. وہ کانٹیکٹ کیا تھا؟ وہ کانٹیکٹ یہ تھا کہ ان دونوں میں ایک رابطہ ہوا. اس رابطے کی وجہ سے جو 22 تاریخ کا احتجاج تھا اگست کا، وہ عمران خان صاحب نے اسی دن کال آف کر دیا، اور اسی دن جس دن ان کا احتجاج تھا انہوں نے کال آف کر دیا. ایک اچھا پیغام گیا نا، ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہوئی اس میجر کے ذریعے. دو فریق آپس میں تھوڑا قریب آئے، ان کی کچھ تلخیاں ختم ہوئی، انہوں نے تھوڑا سا ان کو ایسا فیل آیا کہ ہاں ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اچھی بات یہ ہوتی اور آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی کہ اس سچویشن کو، اس کانفیڈنس کو مزید آگے بڑھایا جاتا، لیکن ایسا ہوا نہیں. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کانفیڈنس کو 8 سپٹمبر کو شیٹر کر دیا گیا. 8 سپٹمبر کو جب انہوں نے وہ جلسہ ڈیفر کیا تو انہوں نے 8 سپٹمبر کی کال دی اور انہوں نے کہا کہ اب اس کو ہم ڈیفر نہیں کریں گے، یہ ہر صورت ہوگا. ہوتا کیا ہے کہ 8 سپٹمبر آنے سے پہلے 7 سپٹمبر کی ہی رات کو سارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں. وہ سنگجانی کے مقام پر جو جلسہ تھا وہاں تک پہنچنے کے، وہ ڈی چوک سے بہت دور ہے. آپ کو پتا ہے، جو اسلام آباد پنڈی کے رہائشی ہیں میری طرح، وہ جانتے ہیں کہ اس مقام کا ڈی چوک سے بہت مطلب کلومیٹرز کا، لمبے 20 کلومیٹر تک کا لگ بھگ، یا شاید اس سے بھی زیادہ 30 کلومیٹر تک کا فاصلہ ہے. تو یہ بہت ایک دور مقام ہے. ڈی چوک میں کہیں اس کے جسے کہتے ہیں نا اس کے فلیمز وہاں تک آ جائیں گے، ایسا کوئی خدشہ دور دور تک نہیں تھا. وہ اپنے اس مقام پر رہتے. آپ کو بھی بحیثیت انتظامیہ چاہیے تھا کہ وہاں تک پہنچنے کے جو راستے ہیں ان میں کوئی رکاوٹیں نہ ڈالی ہوتی. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 7 سپٹمبر کو ہر طرح کی رکاوٹ ڈالی گئی، ہر طرح کا جو ہے وہ بیریئر کھڑا کیا گیا، اور ایک جو اچھا کانفیڈنس چل رہا تھا، ایک جو ٹرسٹ تھوڑا بہت بلڈ ہوا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا. اس فضا کو بالکل زیرو آؤٹ کر دیا گیا. نتیجتاً کیا ہوا؟ نتیجتاً جب وہاں پر لوگ پہنچے تو وہ اتنے غصے سے بھرے ہوئے تھے، جس میں گنڈا پور صاحب نے بھی میں سمجھتی ہوں نامناسب تقاریر کی. بٹ آئی ہیو ٹو سے دس فار ہم کہ انہوں نے جو تقاریر کی نامناسب، بہت بہت نامناسب، لیکن جو اس کا بلڈ اپ تھا اس کو بھی ہم لوگ اس طرح سے رول آؤٹ نہیں کر سکتے. وہ تقاریر نامناسب اسی لیے ہوئی کیونکہ وہ شاید ایک دماغ میں ایک ایجیٹیشن لے کر آ رہے تھے وہاں پر کہ جی ہمارے تو اتنے راستے روکے ہیں انہوں نے، اور اب ہم جب وہاں پہنچیں گے تو ہم بھی جو ہے نا ان کو اپنے تقاریر کے ذریعے بالکل ہم تن دیں گے. تو وہی ایک چیز انہوں نے کی، نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن کی. ماحول خراب ہوا، ٹرسٹ جو تھوڑا بہت بنا تھا اس سے پہلے اس کو بالکل ختم کر دیا گیا. تو آئی تھنک اس میں جو وفاقی حکومت ہے ان کو بھی اس حد تک اس بلیم کو شیئر کرنا چاہیے کہ جو ایک اچھی فضا بنی تھی اس کو خراب کرنے میں بہرحال
ان لوگوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے. بار بار جو خاص طور پہ نیب کے بھی حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ نیب کی اچھی ترامیم یہ لوگ لے کر آئے تھے جس کو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا تھا, اور ان ترامیم کی وجہ سے جو انکوائری کے غرض سے نیب کی کسٹڈی میں رکھنا ہوتا تھا وہ انہوں نے انکوائری, وہ جو کسٹڈی کا ٹائم تھا وہ غالباً 90 دن تھا, وہ انہوں نے کم کر دیا تھا. اور وہ اچھا فیصلہ تھا کہ بھئی اگر انکوائری کرنی ہے, تفتیشی کرنی ہے, تو آپ نے بلا وجہ تو کسی کو کسٹڈی میں نہیں رکھنا نا, وداؤٹ پنشمنٹ. وہ انہوں نے کم کیا. پھر کیا کیا یہ لوگ اپنی نیب امینڈمنٹ کے خلاف ایک آرڈیننس لے آئے جو کہ پیپلز پارٹی کے جو صدر تھے, قائم مقام صدر تھے اس وقت گیلانی صاحب, وہ لے کر آئے. انہوں نے اس کو اوکے کیا, اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو مزید ان کی جو کیپٹیوٹی ہے اس کو بڑھا سکے. تو آئی تھنک حکومت کو بھی اس حد تک بلیم شیئر کرنا چاہیے کہ اب یہ جو حالات اور جس نہج تک ہم پہنچ چکے ہیں یہ افسوسناک ہے, اور حکومت کو بھی چاہیے لائک پی ٹی آئی کو یقیناً پہلے چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی چاہیے کہ یقیناً اپنی گریبان میں جھانکے اور جو پچھلی غلطیاں ہوئی ہیں کم سے کم انہیں تسلیم تو کریں. تسلیم کریں گے تبھی تو پہلا سٹیپ ہوگا آگے بڑھنے کی طرف.